बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज के 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी राजा साहब की ज़ुबानी सुनेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो एक आर्मी चीफ के मुतालिक क्या हैरानकुन वाक़या हुआ है जिसका ताल्लुक बराह रास्त इमरान खान, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से है। आज की दूसरी बड़ी अहम खबर जो है एक ताकतवर जर्नैल और इमरान खान से मुतालिक है। अडयाला जेल में इमरान खान से किसकी अहम मुलाकात हुई है, इस दौरान 31 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है और इस बाद इमरान खान का क्या अहम पैगाम जो है वो सामने आया है, इसकी अंदरूनी कहानी राजा साहब से जानेंगे। आज की तीसरी बड़ी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तीसरे इंतखाबी निशान के मुतालिक क्या खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का बल्ला छीनने के बाद अब इमरान खान ने क्या नया सरप्राइज तैयार कर रखा है और क्या सरप्राइज दिया है, और तीसरा इंतखाबी निशान कौन सा सामने आया है ये आपको बताएंगे और इसकी अंदरूनी कहानी जानेंगे। आज की चौथी और बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ कौमी असेंबली के 110 बड़े हलकों में क्या इंतखाबी जो नताइज हैं वो सामने आ रहे हैं। पीटीआई का इंतखाबी निशान छीनने के बावजूद यहाँ पर पीडीएम और मुस्लिम लीग नून के किन 10 बड़े बुर्ज जो हैं वो कौन से बड़े बुर्ज उलटने जा रहे हैं और किन रहनुमाओं को शिकस्त का सामना होगा, ये जानेंगे इब्राहिम राजा साहब से। लेकिन आज की सबसे बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ पे चलते हैं। सबसे पहले इब्राहिम राजा साहब मुझे ये बताइएगा कि आर्मी चीफ के मुतालिक क्या हैरानकुन वाक़या हुआ है जिसका बराह रास्त ताल्लुक इमरान खान, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से है। इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, हमारे नाज़रीन से आप क्या शेयर करेंगे? देखें, इस बार आर्मी चीफ के मुतल्लिक जिस वाक़े का आपने जिक्र किया, इस वाक़े का ताल्लुक बराह रास्त मरीम नवाज़ से है, मिलिट्री इंटेलिजेंस से है और इसी तरह नवाज शरीफ से भी है। ये एक बड़ा सरप्राइजिंग और नाकाबिले यकीन वाक़या है। इसी वाक़े से जुड़ा एक क्लिप भी सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है। ये वाक़या अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं, आपको भी ये वाक़या सुनाते हैं और इसके अलावा जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब से जुड़ी जो एक तकलीफ़ देह और शर्मनाक नोयत की वीडियो वायरल हुई है और 3 छोटे छोटे चीफ जस्टिस फ़ायज़ ईसा जो सामने आया है, ये वीडियो और इससे जुड़ी खबर भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी तकलीफ़ देह खबर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें जो कि तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक है कि इस नाकाम, फ्रॉड और शर्मनाक रियासत में तहरीक इंसाफ के साथ आज के दिन में क्या नई घिनौनी वारदात की गई है और असल में जस्टिस फ़ायज़ ईसा ने तहरीक इंसाफ से जो इंतखाबी निशान बल्ला छीना, उसके पीछे असल वजह क्या थी। असल वजह उसकी आज सामने आई है, यानी फ़ैसला हो गया। उसके बाद अब ये भेद खुला है, अब ये राज खुला है कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा ने असल में इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान बल्ला क्यों छीना। अब इसका जो पहला नुक्ता है, इस ब्रेकिंग न्यूज़ का जो बड़ी तकलीफ़ देह खबर है वो ये है कि पीटीआई इंटैक्ट तो रहेगी, यानी तहरीक इंसाफ का नाम तो एक जमात के तौर पर रहेगा, तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड जमात के तौर पर तो रहेगी, लेकिन जब इनके उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे तो इसका नुकसान पीटीआई को क्या होगा। यानी बल्ले का इंतखाबी निशान होता या बल्लेबाज का इंतखाबी निशान होता तो उस सूरत में पीटीआई को जीतने की सूरत में क्या फ़ायदा होता, लेकिन आज़ाद हैसियत में जब इनके उम्मीदवार लड़ेंगे तो ये जीत भी गए तो पीटीआई को किस किस्म का नुकसान होगा। ये बड़ी अहम खबर है क्योंकि एक तो अब पीटीआई की कौमी असम्बली के अंदर मखसूस नशिस्तें ख़त्म हो जाएंगी। पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार 2/3 अक्सरियत से भी ज़ायद मार्जिन से जीत जाएं, यानी जिनको पीटीआई अब ज़ाहिर है कि एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उनको निशान अलाट होंगे तो ख़वातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी तहरीक इंसाफ की। इसके पीछे नंबर 1 प्लॉट ये था। नंबर 2 प्लॉट ये है कि मार्च के अंदर जो आपका सेनेट है इसकी 52 नशिस्तें ख़त्म हो रही हैं। अब चूँकि पीटीआई को बतौर जमात नहीं जाने दिया जाएगा इलेक्शन के अंदर, तो सेनेट में जो पीटीआई का कोटा था 20 से 22 उम्मीदवारों का, ये भी बड़ा बैडली अफेक्ट होगा। यानी कौमी असम्बली में ख़वातीन की नशिस्तों से भी महरूम कर दिया गया है। ये कितना बड़ा डाका है और ख़वातीन का कितना बड़ा इस्तेहसाल है कि किसी भी पार्लियामेंट के अंदर
خواتین کو نمائندگی سے محروم کر دیا جائے اور سینٹ کی نشستوں سے بھی پی ٹی آئی کو محروم کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد ایک چھوٹے فائز عیسیٰ کے متعلق ایک بڑی تکلیف دہ جو ویڈیو وائرل ہے، اس ویڈیو کے متعلق آپ کو اور ویورز کو آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر جو مرکزی میڈیا ہے اور جو میڈیا چینلز ہیں انہوں نے اس ویڈیو کو نشر نہیں کیا اور اس سے جڑی خبر کو بھی مکمل طور پر دبا دیا گیا۔ ایک طرف تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی آئینی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوں، لیکن اب حلقہ NH54 سے ایک بڑی تکلیف دہ ویڈیو وائرل ہے، اور اس ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں سے جو پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار تھے ملک تیمور مسعود، ان کو الیکشن لڑنے کی پاداش میں ان کو اغوا کر لیا گیا۔ ان کے اغوا کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی، اور جب سوشل میڈیا پر اس پر بہت زیادہ شور مچا تو چاروں ناچار ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے آنکھ اور کان مکمل طور پر بند کیے ہیں۔ اب ایئرپورٹ سے ایک اور تکلیف دہ خبر آئی ہے، ایئرپورٹ سے ایک اور تکلیف دہ ویڈیو وائرل آئی ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ اس وقت صرف چیف جسٹس فائز عیسیٰ نہیں، چھوٹے چھوٹے فائز عیسیٰ ہر جگہ پر تحریک انصاف کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور پاکستان کے ہر نظام، ہر ادارے کا ہر ارکارہ اصل میں فائز عیسیٰ صاحب ہی بنا ہوا ہے۔ اب یہ جو ایئرپورٹ سے خبر آئی ہے یہ پی ٹی آئی کی ایک سینیٹر کے متعلق ہے، خاتون سینیٹر کے متعلق، اور یہ پی ٹی آئی کی سینیٹر ہیں فلک ناز۔ ان کو اچانک ان کو بہت ان کی توہین کی گئی، ایئرپورٹ پر اس کی ویڈیو وائرل ہے۔ ان کو جہاز سے آف لوڈ کیا گیا اور یہ پرواز نمبر EK 615 کے ذریعے دبئی کے راستے برطانیہ انہوں نے جانا تھا۔ ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے، لیکن ان کو ایئرپورٹ پر روکا گیا، آف لوڈ کیا گیا۔ انہوں نے سینٹ سیکریٹریٹ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود ان کو رسپانس نہیں ملا۔ لیکن یہاں پر ایک اور بڑی بریکنگ نیوز کوئکلی میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر دوں، اور یہ ایک جو خبر ہے یہ ایک جرنل سے بھی جڑی ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ بہت اہم نوعیت کی خبر ہے۔ اب ایک ایسی صورتحال میں جب کہ عمران خان صاحب کا انتخابی نشان بلہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے چھینا، 4 ڈالوں کے متعلق بھی ایک ویڈیو سامنے آ گئی، تو اب اس پوری صورتحال میں جو تازہ ترین پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے ایک ایپ لانچ کر دی کہ آپ اپنے انتخابی نشان، آزاد امیدواروں کے انتخابی نشان جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں ان کے انتخابی نشان آپ اس ایپ کے ذریعے پہچان سکتے ہیں۔ تو اس پوری صورتحال میں ایک تازہ سروے آیا جس میں یہ بتایا گیا کہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار بھی 2/3 اکثریت سے جیت جائیں گے۔ تو اس کے بعد اب ایک اور گھنونی واردات کر دی گئی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں یہ گھنونی واردات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس وقت عمران خان صاحب کا کتنا خوف ہے۔ بلے کا انتخابی نشان چھیننے کے بعد اس کے باوجود شریف خاندان اس پر لرزہ طاری ہے، کیونکہ اب نئے سروے کے بعد 8 فروری کو الیکشن ملتوی کرنے کے متعلق ایک اور قرارداد جو ہے وہ آج کے دن جلد بازی میں ہنگامی طور پر سینٹ سیکریٹریٹ میں جمع کرا دی گئی ہے، اور الیکشن ملتوی کرنے کی جو قرارداد ہے یہ سینیٹر ہلال الرحمان نے جمع کرائی، جو کہ فاٹا سے آزاد سینیٹر ہیں، اور جاننے والے جانتے ہیں کہ ان کے متعلق یہ تاثر ہے کہ یہ پاکستان کے اہم حلقوں کا ان کے اوپر اثر و رسوخ ہے۔ اب کوئکلی میں آرمی چیف کے متعلق جو آپ نے کہا کہ ایک دلچسپ واقعہ ہے وہ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس واقعے کا تعلق عمران خان صاحب سے بھی ہے، مریم نواز سے بھی ہے، نواز شریف سے بھی ہے، اور شہباز شریف سے بھی ہے۔ اب اس واقعے کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ ایک بہت حیران کن پیغام ISI کے 2 جنرلز کو ملا، اور ISI کے یہ جو 2 جنرلز ہیں ان کو یہ پیغام ملا مریم نواز کے متعلق۔ ان کے لیے یہ بڑا سرپرائزنگ پیغام تھا، کیونکہ اس پیغام میں GHQ سے انہیں ایک ایسا میسج کنوے کیا گیا جو کہ مریم نواز کے خلاف ایکشن کے متعلق تھا۔ ISI کے ان دونوں جنرلز کو GHQ سے یہ پیغام دیا گیا کہ مریم نواز کے خلاف ہمارے پاس کچھ ناقابل تردید شواہد آئے ہیں، یہ شواہد براہ راست آرمی چیف کے خلاف سازش کے متعلق ہیں، ان شواہد کی تحقیقات کی جائیں، اور ان شواہد پر مبنی ایک دستاویز ISI کے ان 2 جنرلز کے حوالے کی گئی۔ اس کے بعد ISI نے بہت ہی خفیہ طریقے سے اس تحقیقاتی عمل کو شروع کیا،
اس تحقیقاتی عمل کے متعلق میڈیا کو کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا، کوئی پریس ریلیز جاری نہیں کیا گیا، کیونکہ مریم نواز اپنے خلاف شواہد مٹانے کے لیے مشہور ہیں اور مریم نواز کو پولیٹیکلی سیاسی طور پر ایک سیاسی کینہ پرور خاتون بھی کہا جاتا ہے۔ اب مریم نواز کے متعلق جب ISI کے ان 2 جرنلز نے یہ تحقیقات شروع کی تو پتہ چلا کہ 3 واٹس ایپ کالز، اسی طرح 2 ای میلز، یہ 3 واٹس ایپ کالز اور 2 ای میلز براہ راست آرمی چیف کے خلاف کی گئی تھی، اور آرمی چیف کے خلاف ایک ایسا گھناؤنا منصوبہ بنایا گیا جس پر GHQ بھی حیران تھا کہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ میں سب سے اہم کردار تو نواز شریف کا تھا، لیکن نواز شریف کی جو بیٹی ہیں یہ کس قسم کا گھناؤنا کھیل آرمی چیف کے خلاف کھیل رہی ہیں۔ اب اس کے بعد جب ISI کے ان 2 جرنلز نے تحقیقات کی، جیو فینسنگ کی گئی، یہ جو 3 واٹس ایپ پیغامات تھے یہ کن فون نمبرز کے ذریعے آئے اور ان فون نمبرز کے ذریعے کس کس کو کال کی گئی، تو اس کے بعد 2 مزید کردار سامنے آ گئے۔ ان دونوں کرداروں کے نام بھی اپنے ویورز کو بتاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا ISI کے ان 2 جرنلز کو جب انہوں نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کیا کہ مریم نواز براہ راست ان واٹس ایپ پیغامات اور ان ای میلز میں ملوث تھیں۔ ان کے 2 ہرکارے جو کہ نواز شریف کے بہت قریبی ساتھی ہیں وہ بھی اس گھناؤنی ترین سازش میں جو آرمی چیف کے خلاف کی گئی اس میں ملوث تھے۔ اس کے بعد انہی میں سے جو ایک ہرکارہ ہے یہ اسلام آباد کی شاہراہ دستور پر ایک آفس ہے، یہاں پر اس کی آپ کہہ لیں تعیناتی تھی، اور اسی طرح جو دوسرا کردار ہے وہ ایک ایسا کردار ہے جو مریم نواز کا سیاسی استاد ہے۔ مریم نواز اب بھی اپنے اسی سیاسی استاد سے آپ یہ کہہ لیں کہ اپنا نیریٹو اس کی ہدایات پر بناتی ہیں۔ اب مریم نواز نے اپنے انہی 2 کرداروں کو ایک طاقتور غیر ملکی سفیر سے بھی ملوایا، اور غیر ملکی سفیر کے سامنے فوج کے خلاف اور آرمی چیف کے خلاف ان دونوں کرداروں کے ذریعے بریفنگ بھی دلوائی، اور دوسری جانب مریم نواز نے ایک دستاویز لکھوائی جو کہ ISI کے ان 2 جرنلز کے ہاتھ لگ گئی۔ اب ISI نے جب یہ تحقیقات مکمل کی اور اس کے اندر ملٹری انٹیلیجنس کو بھی شامل کیا تو پتہ چلا کہ یہ جو 3 واٹس ایپ پیغامات تھے اور 2 ای میلز تھے ان میں براہ راست مریم نواز ملوث تھیں۔ مریم نواز کی منظوری کے بعد یہ واٹس ایپ میسج بھیجے گئے، مریم نواز کی منظوری کے بعد یہ ای میلز بھیجی گئی۔ اب یہ جو شواہد ہیں یہ سارے شواہد پھر آرمی ہاؤس بھجوائے گئے۔ آرمی ہاؤس میں آرمی چیف یہ شواہد دیکھ کر حیران پریشان رہ گئے۔ ان کے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا کہ مریم نواز ان کے خلاف کس قسم کا گھناؤنا کھیل کھیل رہی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، ایک بہت غیر معمولی فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ آرمی چیف نے DG ISI کو بلایا، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کو بلایا، اسی طرح پاک بحریہ کے سربراہ کو بلایا، پاک فضائیہ کے سربراہ کو بلایا، پوری فوجی قیادت کا ایک اعلیٰ ترین سطح کا اجلاس ہوا، اور مریم نواز کے خلاف یہ جو شواہد ہیں یہ رکھ دیے گئے اس اعلیٰ ترین سطح کے اجلاس میں۔ یہاں پر جب پوری فوجی قیادت نے یہ اجلاس دیکھے، یہ شواہد دیکھے، تو وہ بھی حیران پریشان رہ گئے کہ مریم نواز فوجی قیادت کے خلاف کس طرح کی سازش کر رہی تھیں، اور اسے فوجی قیادت کے خلاف تاریخ کی بدترین سازش قرار دیا گیا۔ اس کے بعد آرمی چیف نے یہ فیصلہ کیا کہ مریم نواز کے ان دونوں کارندوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ان میں سے ایک کارندے تو ایسے ہیں مریم نواز کے جن کو ایک فوجی عدالت نے سزا بھی سنائی تھی، وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے، پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، بعد میں مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے، اور ہر وقت فوج کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں مریم نواز کے ساتھ مل کر۔ اب ان میں سے ایک کردار تھے جو پاکستان کے امریکہ میں سابق سفیر طارق فاطمی، اور دوسرے کردار تھے آپ کے پرویز رشید جنہیں اس سے پہلے فوجی عدالت نے سزا بھی سنائی تھی، اور ان دونوں کے متعلق یہ پتہ چلا، یہ فائنڈنگز آئیں کہ یہ دونوں مریم نواز کے کہنے پر پاک فوج کے خلاف جو بدترین سازش تھی یعنی ڈان لیکس اس میں ملوث تھے۔ اسے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے پاک فوج کے خلاف تاریخ کی بدترین سازش کا، جناب باجوہ نے بھی اسے پاک فوج کے خلاف بدترین سازش کہا، اور بدقسمتی سے بعد میں جناب باجوہ نے شریف خاندان کو مسلط بھی کر دیا، لیکن اب
یہ جو سازش تھی اس کے متعلق ایک ویڈیو کلپ وائرل ہے جو کہ ایک پروگرام سے وائرل ہوا ہے، جہاں پر ڈان لیگز کے حوالے سے جب بات ہوئی تو مسلم لیگ نون کے ایک رہنما سے پوچھا گیا کہ ڈان لیگز کے معاملے پر تو پوری فوجی قیادت نے کہا کہ آپ نے سازش کی تھی، آپ کے خلاف شواہد تھے، چودھری نثار علی خان صاحب نے بھی آپ کے خلاف گواہی دی، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور ایک طرف انہوں نے فوجی قیادت کے خلاف یہ سازشیں کی، دوسری جانب مریم نواز آج ہی یہ بھونڈا بیان دے رہی تھی کہ 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے فوج کے خلاف عمران خان صاحب نے سازش کی اور عمران خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو تاحیات قلعدم کرنا چاہیے اور نہل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سے مریم نواز کے خلاف ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے اور ان سے جڑی ویڈیوز بھی اس وقت وائرل ہے۔ آج کی دوسری بڑی اہم بریکنگ نیوز کے حوالے سے راجہ صاحب سے جانیں گے اس کی اندرونی کہانی۔ خبر کچھ سامنے آ رہی ہے کہ ایک طاقتور جرنیل اور عمران خان سے متعلق ایک اہم خبر ہے۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے کس کی اہم ملاقات ہوئی ہے اور اس دوران 31 منٹ تک کیا کچھ ہوتا رہا ہے، اس کے بعد عمران خان کا کیا اہم پیغام سامنے آیا ہے، اس حوالے سے جانیں گے۔ لیکن پہلے آپ کو خبر بتاتے چلیں۔ خبر کچھ یوں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ انہوں نے دی اکانومسٹ میں چھپا آرٹیکل وکلا کو ڈکٹیٹ کرایا تھا، ان کو ہدایت کی تھی کہ میرے ویلاگ سے باقی چیزیں اٹھائی جائیں۔ اڈیالہ جیل میں کمرہ عدالت میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ جو مرضی کر لیں، ہم آخری بال تک لڑیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے سوال ہوا کہ مرتضی سولنگی نے کہا کہ آرٹیکل آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لکھا گیا ہے۔ اس پر عمران خان کا کہنا تھا کہ جیل سے ایک کاغذ تک باہر نہیں جا سکتا۔ آرٹیکل وکلا کو زبانی ڈکٹیٹ کیا تھا، ان کو ہدایت کی تھی کہ میرے ویلاگ سے باقی چیزیں اٹھائی جائیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ 2 امپائرز کے بغیر میچ نہیں کھیلتا۔ نواز شریف لنڈن پلان کے تحت گارنٹی لے کر پاکستان آیا ہے۔ نواز شریف تصدیق شدہ منی لانڈر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ مریم نواز اور شہباز شریف جو ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی کہ مریم نواز، شہباز شریف اور آصف زرداری کے کیس کو کوئی نہیں پوچھ رہا۔ شیخ رشید کی حمایت نہ کرنے کے سوال پہ عمران خان کا کہنا تھا کہ اصول بنایا ہے جس نے پارٹی کے خلاف پریس کانفرنس کی، اسے ٹکٹ نہیں دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سے یہ سوال ہوا کہ کورٹ کی 2 ججز نے استعفیٰ دیا ہے، کیا آپ کو علم ہے؟ عمران خان کا کہنا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے تشویشناک ہے، دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کیا سٹینڈ لے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے ٹکٹ نہ ملنے پر شکوہ کرتے ہوئے کارکنوں کو کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ کس کو ٹکٹ ملا اور کس کو نہیں، زبانی کلامی کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں۔ کارکنوں نے شکوہ کیا کہ این اے 57 میں خصوصی نشست پر نامزد امیدوار جنرل سیٹ پر بھی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ این اے 57 سے انجینئر افتخار نے بانی پی ٹی آئی سے ٹکٹ نہ ملنے کا شکوہ کیا۔ راجہ صاحب، اس کی اندرونی کہانی کیا ہے، ہمارے ناظرین سے آپ کیا شیئر کریں گے؟ دیکھیں، اس بار عمران خان صاحب اور ایک طاقتور جنرل سے جڑی بھی ایک اہم خبر آئی ہے۔ اڈیالہ جیل میں ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد اڈیالہ جیل سے ہی عمران خان صاحب سے جڑی ایک ویڈیو بھی وائرل ہے۔ اب یہ ویڈیو ایک ایسی صورتحال میں سامنے آئی ہے جب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا ایک اور نیا گھناؤنا کھیل سامنے آ گیا، کیونکہ ایک طرف تو بیرسٹر گور کے گھر جب پولیس نے چھاپا مارا تو اس کی تیسری ویڈیو سامنے آئی ہے۔ تیسرا کلپ آج کے دن میں سامنے آیا جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بیرسٹر گور کے گھر کے شیشے توڑے گئے، دروازے توڑے گئے، ان کے بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کے بھتیجے کا گریبان پھٹا ہوا تھا۔ لیکن چیف جسٹس صاحب نے ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا ڈرامہ کیا آئی جی کو بلا کر، لیکن آج کے دن میں اس کے اوپر بھی ایک بڑی ہی غلیظ قسم کی اور بڑی ہی آپ کہہ لیں ان پلیزنٹ ہیپننگ ہوئی ہے، کیونکہ صرف اور صرف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بتانے کے لیے کہ میرے حکم پر ایکشن ہوا ہے۔ اب اس ایکشن کے تحت نام نہاد جو ایکشن ہے اس میں ایس ایچ او مارگلہ کو معطل کیا گیا ہے۔ 5 افسران جن کے نام نہیں دیے گئے، یہ کہا گیا کہ ان کو تحکم ثانی معطل کیا گیا ہے، لیکن آگے ایک بڑا ڈرامہ کیا گیا۔ یہ بڑا دلچسپ ڈرامہ ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اور دیگر ادارے مل کر تحریک انصاف کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ اب پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ مقامی پولیس کو یہ اطلاع ملی کہ بیرسٹر گور کے گھر پر کوئی اشتہاری چھپا ہوا ہے، یعنی بیرسٹر گور کا اتنا بڑا گھر اور یہاں پر کوئی اشتہاری چھپا ہوا ہے۔ یہاں پر پولیس جو ہے ایک مخبر کی اطلاع پر اشتہاری ملزم کی تلاش میں F7 گئی۔ اب F7 میں کوئی عام گھر نہیں ہے، بڑے بڑے گھر ہیں،
یہاں پر چھاپا مارا گیا، لیکن جب وہاں پر پولیس پہنچی تو یہ پتا چلا کہ یہ تو بیرسٹر گور کا گھر ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین ہے، پورے پاکستان کو پتا ہے، اسلام آباد میں رہنے والے ہر شخص کو پتا ہے کہ بیرسٹر گور کا گھر کہاں ہے۔ پولیس کو نہیں پتا تھا۔ انہوں نے کہا پولیس کو نہیں پتا تھا، پولیس غلطی سے گئی، لیکن جب پتا چلا کہ یہ بیرسٹر گور کا گھر ہے تو پولیس وہاں سے واپس آ گئی۔ اگر پولیس دروازے سے واپس آ گئی تو یہ جو بیرسٹر گور کے بیٹے کی اور ان کے بھتیجے کی ویڈیو سامنے آئی ہے تشدد کی، ان کے گھر پر توڑ پھوڑ کی ویڈیو سامنے آئی ہے، یہ توڑ پھوڑ کس نے کی ہے؟ کیا جسٹسفائی جیسا صاحب یہ جو ایک نیا بھیانک ڈرامہ پولیس کی جانب سے کیا گیا ہے اس کا نوٹس لیں گے یا ہمیشہ کی طرح اپنی آنکھ اور کان بند رکھیں گے؟ اب آ جائیں عمران خان صاحب اور ایک جنرل کے متعلق جو ہم نے ذکر کیا کہ عمران خان صاحب سے کس کی ملاقات ہوئی، اور عمران خان صاحب سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے کسی کی تو وہاں پر ایک جاسوسوں کا محاصرہ ہوتا ہے۔ لیکن اب ایک عمران خان صاحب سے جڑی ویڈیو اور عمران خان صاحب کا پیغام باہر آ گیا ہے۔ یہ پیغام ایک ایسی صورتحال میں آیا ہے جب عمران خان صاحب کے ایک وکیل ان سے ملنے گئے اور انہوں نے اب یہ بات ایک ویڈیو کی صورت میں کہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک پیغام پہنچایا گیا۔ تاثر یہ تھا کہ پاکستان کے اہم حلقے یعنی راولپنڈی کے اہم حلقے ان کی جانب سے یہ پیغام پہنچایا گیا کہ آپ ہمارے صرف 3 درخواستیں یا 3 شرائط یا 3 مطالبات مان لیں، آپ کو جس قسم کے چیلنجز ہیں یہ تمام چیلنجز آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب نے اس پر جو جواب دیا ہے وہ بھی ویورز کے ساتھ میں کوئکلی شیئر کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے بلے کا انتخابی نشان چھیننے کے بعد ایک ہنگامی پیغام جاری کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ جو مرضی کر لیں، شعور کا جن بوتل سے نکل چکا ہے، اب کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، کوئی بند کمرے میں اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ قوم حقیقی آزادی کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ آپ تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان چھین لیں، بلے باز کا انتخابی نشان چھین لیں، تب بھی لوگ 8 فروری کو اتنی بڑی تعداد میں نکلیں گے اور پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو کامیاب کریں گے کہ بند کمروں میں بنائے گئے یہ تمام پلانز دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ یہ عمران خان صاحب کا پیغام آیا ہے۔ قومی اسمبلی کے 110 بڑے حلقوں میں کیا انتخابی نتائج سامنے آ رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان چھننے کے باوجود یہاں پر پی ٹی ایم اور مسلم لیگ نون کے کن 10 بڑے برجوں کو جو ہے وہ خطرہ ہے؟ کون سے رہنماؤں کو شکست کا سامنا ہے؟ اس حوالے سے ابراہیم راجہ صاحب سے جانیں گے، لیکن پہلے خبر کی تفصیل بتاتے چلیں۔ خبر کچھ یوں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ تحریک انصاف نظریاتی کے ٹکٹس واپس کرنے کے بعد ریٹرننگ آفیسرز کو آزاد امیدوار کے نشان الاٹ کرنے کی استدعا کر دی ہے، جس کے بعد انہیں آزاد امیدواروں کے انتخابی نشان الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ ریٹرننگ آفیسرز نے تحریک انصاف کے امیدواروں کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے گجرانوالہ سے پی ٹی آئی کے امیدوار ارکم خان کو ریکٹ، NA66 سے پی ٹی آئی امیدوار احمد چٹھا کو پیالے کا انتخابی نشان الاٹ کر دیا ہے۔ اسی طرح پی ٹی آئی کے امیدوار سہیل ظفر چیمہ کو پیالہ انتخابی نشان مل گیا ہے، جبکہ پی ٹی آئی امیدوار ناصر چیمہ کو رولر کوسٹر انتخابی نشان الاٹ کیا گیا ہے، اور پی ٹی آئی امیدوار بلال ناصر چیمہ کو اسٹیپلائزر انتخابی نشان دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابی نشانات جمع کروانے کے وقت میں چوتھی بار اضافہ کرتے ہوئے مزید جو ہے وہ وقت جو ہے آگے کرتے گئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ وقت بڑھانے کی تصدیق کرتے ہوئے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن نے ROs کو بھی ٹائم کے اضافے سے متعلق آگاہ کر دیا ہے۔ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا اس کے اندرونی کہانی کیا ہے؟ آپ ہمارے ناظرین سے کیا شیئر کریں گے؟ دیکھیں اس بار ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک انتہائی اہم نوعیت کا ڈاکومنٹ، ایک انتہائی اہم نوعیت کی دستاویز سامنے آ گئی ہے۔ یہ دستاویز اپنے ویورز کو اپنی اسکرین پر بھی دکھاتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی نظریاتی کے جو چیئرمین ہیں اختر اقبال ڈار، انہوں نے یہ دعویٰ کیا پریس کانفرنس میں کہ ہمارا کوئی معاہدہ عمران خان صاحب کے ساتھ یا تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ ان کے متعلق ایک تو یہ پتہ چلا کہ یہ پریس کانفرنس سے پہلے 2 گھنٹے تک غائب رہے، لیکن اب 2 صفحات کا یہ ڈاکومنٹ سامنے آ گیا ہے۔ اس کے اوپر اختر اقبال ڈار کے سگنیچر موجود ہیں۔ پروڈیوسر صاحب کو کہیں گے کہ یہ ڈاکومنٹ بھی چلائیں۔ اس کے اندر صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف اور تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین اختر اقبال ڈار کے درمیان معاہدہ ہوا تھا۔ 2 صفحات کا یہ ڈاکومنٹ آپ ہماری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے نیچے ان کے سائن بھی موجود ہیں، لیکن بعد میں ظاہر ہے کہ 2-3 گھنٹے جب یہ غائب رہے پی ٹی آئی کے کلیم کے مطابق، تو انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ نہیں ہوا تھا،
اور یہ ایک فراڈ معاہدہ تھا، لیکن اب اس کے حقیقی ہونے کے متعلق ایک ڈاکومنٹ بھی سامنے آ گیا ہے، اور الیکشن کمیشن، جسٹس فائز عیسیٰ اور پاکستان کے آپ کہہ لیں کہ نظام کا جو گٹھ جوڑ ہے یہ مکمل طور پر بے نقاب ہو گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے تیسرے انتخابی نشان کے متعلق ایک اہم خبر سامنے آئی ہے۔ سپریم کورٹ کا بلہ چھننے کے بعد اب عمران خان نے کیا نیا سرپرائز دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا تیسرا انتخابی نشان جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ اس کی اندرونی کہانی ابراہیم راجہ صاحب سے جانیں گے، لیکن پہلے خبر کی تفصیل آپ لوگوں کو بتاتے چلیں۔ تفصیل کچھ یوں ہے کہ تحریک انصاف اور پی ٹی آئی نظریاتی کے درمیان معاہدے کا انکشاف ہوا ہے۔ 7 نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونی تھی اور اختر اقبال ڈار کو سینٹ کی نشست دی جانی تھی۔ معاہدے کا متن جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ 7 نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونی تھی اور اختر اقبال ڈار کو سینٹ کی نشست دی جانی تھی۔ تحریک انصاف اور تحریک انصاف نظریاتی کے درمیان معاہدہ 30 دسمبر کو ہوا ہے۔ معاہدے کے مطابق 7 نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونی تھی اور اختر اقبال ڈار کو سینٹ کی نشست دی جانی تھی۔ سینیٹر علی ظفر نے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی سے معاہدے کی تصدیق کی اور کہا کہ تحریک انصاف اور پی ٹی آئی نظریاتی کے درمیان معاہدہ اسلام آباد میں ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ افسوس تحریک انصاف نظریاتی کے رہنما معاہدے سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس حوالے سے بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے مسترد کرنے کے عمل کے بعد معاہدہ غیر مؤثر ہو گیا۔ ہمیں اب سپریم کورٹ سے امید ہے، سپریم کورٹ بلے کا نشان بحال کرے گی، لیکن بلے کا نشان بھی بحال نہیں ہو سکا۔ تحریک انصاف نے آج اپنے امیدواروں کو دوسری جماعت پی ٹی آئی نظریاتی کے ٹکٹ جاری کیے تھے اور آروز کو ٹکٹ جمع کرانے کی ہدایت بھی کی گئی تھی۔ پی ٹی آئی نظریاتی کا انتخابی نشان بلے باز ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حکم دیا ہے کہ ریٹرننگ افسران کسی ایک پارٹی کے امیدوار کو دوسری جماعت کا انتخابی نشان نہ دیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے سربراہ اختر اقبال ڈار نے الزام عائد کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ہمارے جعلی ٹکٹ جمع کرائے ہیں۔ ابراہیم راجہ صاحب، اس کی اندرونی کہانی کیا ہے؟ ہمارے ناظرین سے آپ کیا شیئر کریں گے؟ دیکھیں، اس بار اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے متعلق بھی ایک اہم خبر شیئر کرتے ہیں، لیکن کوئکلی جو 10 بڑے حلقے ہیں اور پی ٹی آئی کے 10 بڑے رہنماؤں کو کون سے انتخابی نشان الاٹ کیے گئے ہیں اور نون لیگ کے 10 کون سے بڑے رہنماؤں کو شکست کا سامنا ہے، یہ کوئکلی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ یہ بریکنگ نیوز اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو الیکشن کمیشن نے اب پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گور علی خان، ان کو چینک کا انتخابی نشان الاٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسد کیسر کے متعلق ایک دلچسپ خبر آئی ہے، ان کو ویل چیئر کا انتخابی نشان الاٹ کیا گیا ہے۔ لطیف کھوسا، ان کو ایک دلچسپ انتخابی نشان الاٹ کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی میں یہ شامل ہوئے، عمران خان صاحب کے پرجوش وکیل رہے۔ ان کو کے کا جو حرف ہے یہ انتخابی نشان کے طور پر الاٹ کیا گیا ہے۔ شعیب شاہین کو جوتے کا نشان الاٹ کیا گیا ہے، عمران خان صاحب کے وکیل ہیں۔ اور ایک بہت بھیانک خبر آئی ہے نواز شریف کے لیے، وہ نواز شریف جنہوں نے عمران خان صاحب سے انتخابی نشان بلہ چھنوایا اپنی جیت کو یقینی بنانے کے لیے، ان کے لیے بھیانک خبر یہ آئی ہے کہ پی ٹی آئی کی بزرگ رہنما کینسر سروائیور یاسمین راشد صاحبہ کو لیپ ٹاپ کا انتخابی نشان الاٹ کیا گیا ہے اور یہاں سے نواز شریف کی شکست یقینی ہے۔ لیکن یہاں پر سابق وزیر داخلہ اعجاز شاہ کے متعلق بھی ایک دلچسپ خبر، ان کو مور کا انتخابی نشان الاٹ کیا گیا ہے۔ عمیر نیازی کو دروازے کا انتخابی نشان دیا گیا ہے۔ عالیہ حمزہ جو کہ 6 ماہ سے جن کو اغوا کر کے جیل میں رکھا گیا، ان کے متعلق ایک تکلیف دہ لیکن ایک اچھی خبر، ان کو ڈائس کا نشان دیا گیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ عمران خان صاحب کے وکیل، ان کو ریکٹ کا نشان الاٹ کیا گیا ہے۔ لیکن ملک عامر ڈوگر، ان کے متعلق بھی ایک دلچسپ خبر آئی ہے، ان کو کلاک کا نشان جو ہے وہ الاٹ کیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کے بیٹے کے متعلق بھی ایک اہم بریکنگ نیوز، ان کو جوتے کا نشان الاٹ کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح مہر بانو قریشی، ان کو جو انتخابی نشان الاٹ کیا گیا ہے یہ چمٹا ہے۔ اس کے علاوہ شوکت یوسف زئی کے متعلق بھی ایک بریکنگ نیوز، پی ٹی آئی کے رہنما باہر جانے سے روک دیا گیا، مبینہ طور پر ان پر تشدد بھی کیا گیا، انہیں انتخابی نشان چمٹا الاٹ کیا گیا ہے۔ کامران بنگش کو وائلن کا نشان الاٹ کیا گیا ہے۔ آصف خان کو ہاتھ گاڑی یعنی ہتھ گڑی جو ہوتی ہے یہ اس کا نشان الاٹ کیا گیا ہے۔ لیکن لاہور سے ایک اور اہم خبر اور دلچسپ خبر، کیونکہ لاہور سے شریف خاندان کے لیے اپنا کوئی حلقہ بچانا بھی اس وقت مشکل ہو رہا ہے۔ یہاں سے جو قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں میاں اظہر ایڈوکیٹ، ان کو وکٹ کا نشان الاٹ کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر جسٹس فائز عیسیٰ کے متعلق ایک اور تکلیف دہ ویڈیو،
اور اعجاز چودھری کے ساتھ جو ایک بھیانک واقعہ ہوا ہے وہ بھی کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چھوٹے چھوٹے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں یہ تحریک انصاف کے خلاف کہاں کہاں پر سرگرم ہیں اور تحریک انصاف کے خلاف کس قسم کی کارروائیاں کی جا رہی ہیں. کیونکہ اب اعجاز چودھری جو ہیں ان کے نامینیشن پیپرز پہلے مسترد کیے گئے تھے اور اب پتہ یہ چلا ہے کہ انہوں نے جو اپیل کی تھی NA 127 لاہور سے ان کے اپر فورم سے بھی ان کے نامینیشن پیپر مسترد کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا گیا ہے. یعنی تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں سے بھی اتنا خوف ہے اس وقت الیکشن کمیشن کو, شریف خاندان, سسیلین مافیا کو, کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ آزاد امیدوار بھی تحریک انصاف کے لیے 2/3 اکثریت لے آئیں گے. ناظرین یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. کمنٹ کیجیے گا, لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نے کے بام.